हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद के ज़िंदा पुरफज़ल और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। और कलाम खुदा के अंदर लूका 15 बाप उसकी 11 आयत के अंदर हम देखते हैं कि एक बेटा अपने बाप को छोड़कर चला गया। कलाम बताता है कि वो अपने हिस्से की जायदाद, अपना माल सबाब, जो भी उसके हिस्से में आया था, वो बाप से लेकर बाप को छोड़कर अलहदा रहने लगा। मैं ईमान रखता हूँ कि जब उसने अपने घर में लड़ाई झगड़ा डाला होगा तो अपने बाप से बदतमीज़ी भी की होगी। उस घर में अगर एक बाप और बेटे की अलहदगी हुई है तो वो सुलह सलामती से नहीं हुई थी। मैं ईमान रखता हूँ कि बहुत बड़ा झगड़ा, बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ा दबाका हुआ होगा। लोगों ने सुना होगा। कुछ लोग उस बच्चे को समझाते होंगे और कुछ लोग उन घर वालों का तमाशा देखते होंगे, मगर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। बेटा बाप को छोड़कर उससे अपनी जायदाद का हिस्सा लेकर अलहदा रहने लग गया और थोड़े दिन ही वहाँ रहा और वो अपना सब कुछ बेच बाच कर अपनी जेब में पैसा डालकर वो कहीं दूर दराज के मुल्क में चला गया। और कलाम बताता है कि उसने वहाँ पर जाकर अपने कुछ दोस्त बना लिए। वो दोस्तों के साथ कभी पिज़्ज़ा खाने जा रहा है, कभी शवारमा खाने जा रहा है, कभी बिरयानी खाने जा रहा है, कभी वो KFC जा रहा है, कभी वो मैकडोनल्ड जा रहा है। उसने सारा पैसा अपनी अयाशी में गुजार दिया और कलाम बताता है कि वो बदकिरदार भी हो गया। वो गलत औरतों के पास जाया करते थे, वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसके दोस्त गलत थे, उसके दोस्तों ने उसको भी गलत कर दिया। और जब पैसा ख़त्म हो गया, और आपने और मैंने ये सुना है कि पैसा ख़त्म खेल ख़त्म। जब पैसा ख़त्म हो गया तो सारे दोस्त उसे छोड़कर चले गए और भूखा मरने लगा। और उसको नौकरी क्या मिली? सूअर चराने की। वो सुबह को सूरों को ले जाता और शाम को उन सूरों को वापस लेकर आता और वो सूरों के साथ खाता, सूरों के साथ रहता। उसकी ज़िंदगी सूरों के समान हो गई थी। और कलाम बताता है कि जो सूरों को फलियां खाने को दिया करती थी वो भी उसको नहीं मिलती थी। वो भूखा मरने लगा, वो बीमार हो गया। और एक दिन बैठे बैठे अचानक उसको अपने सारे गुनाह याद आए। सारे बैठे बैठे उसको सारी बाप के साथ की हुई ज़्यादतियाँ याद आईं। वो पछताया, वो अपने दिल में पछताया और उसने कहा कि मैंने अपने बाप के साथ ज़्यादती की है। मैं अपने बाप का चोर हूँ, मैं आसमान के खुदा का भी गुनहगार हूँ और अपने बाप का भी। उसने एक फ़ैसला किया और उसने फ़ैसला ये किया कि वो अपने गाँव की तरफ चल पड़ा। उसने कहा, अपने दिल में उसने कहा कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और अपने बाप से कहूँगा कि मुझे अपने नौकरों के साथ रख ले। क्योंकि उसने सोचा कि ये जो मेरी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी से तो मेरे बाप के यहाँ जो नौकर हैं वो अच्छे हैं।
جو نوکر میرے باپ کے ہاں کام کرتے ہیں ان کی حالت مجھ سے اچھی ہے، میں یہاں بھوکا پیاسا مر رہا ہوں۔ اور کلام بتاتا ہے کہ وہ اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا، اور جس راستے پر وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر آیا تھا، باپ اسی راستے پر آ کر روز بیٹھ جایا کرتا تھا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ باپ کو یہ انتظار تھا، امید تھی کہ ایک دن میرا بیٹا لوٹ کر آئے گا، اور باپ اسی راستے پر آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اور میں اس بات کا بھی یقین رکھتا ہوں کہ باپ کو لوگ مذاق کرتے ہوں گے، باپ کو لوگ مذاق کرتے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہوں گے، مگر باپ نے اس انتظار میں عمر گزاری۔ اسے یقین تھا کہ ایک دن میرا بیٹا لوٹ کر آئے گا۔ تو کلام بتاتا ہے کہ جب باپ نے اسے دور سے آتے دیکھا تو باپ دوڑ کر اس کے پاس گیا اور بیٹے کو جا کر گلے لگا لیا، اسے چوما، اسے پیار کیا، اسے گلے سے لگایا۔ اس کی حالت چومنے والی نہیں تھی، اس کی حالت چومنے والی نہیں تھی، اس کے بدن سے بدبو آتی تھی، اس کے کپڑے گندے تھے، اس کے بال گندے تھے، اس کے بدن سے ایک عجیب سی سمیل آ رہی تھی، کیونکہ وہ جانوروں کے ساتھ رہتا تھا، وہ جانوروں کے ساتھ کھاتا تھا، وہ جانوروں کے ساتھ سوتا تھا۔ اس کی حالت چومنے والی نہیں تھی، مگر باپ نے اسے چوما، اسے پیار کیا، اسے گلے سے لگایا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا چل گھر چل۔ مگر بیٹے نے باپ کا ہاتھ چھڑا کر اس سے کہا نہ میرے باپ، میں اس لائق نہیں کہ میں تیرے ساتھ اس گھر میں اس چھت کے نیچے رہوں، مجھ پر ایک رحم کر، مجھ پر ایک کرم کر، مجھے اپنے نوکروں کے ہاں رہنے کی اجازت دے دے۔ میں اس لائق نہیں کہ تیرے گھر میں تیرا بیٹا بن کر رہوں۔ میں نے تیرا گناہ کیا ہے، میں نے تیرا دل توڑا ہے، میں نے آسمان کے خدا کا گناہ کیا ہے اور تیرا بھی گناہ کیا ہے۔ میں اس لائق نہیں کہ میں تیرے ساتھ اس گھر میں رہوں۔ مگر باپ نے اسے پکڑا اور گھر لے گیا، اور گھر میں جا کر نوکروں سے کہا اسے پہننے کے لیے نئے کپڑے دو، اسے پہننے کے لیے نیا جوتا دو، اور اس کے ہاتھ میں بادشاہی کی وہی انگوٹھی پہنا دو جو یہ انگوٹھی اتار کر چلا گیا تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کسی فقیر کا بیٹا نہیں، یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ باپ نے اسے وہی عزت دی، وہی مقام دیا، اور اعلان کروا دیا کہ آج میرے گھر میں لوگوں کی دعوت ہے۔ اور کلام بتاتا ہے کہ اس باپ نے گھر کا پلا ہوا بچھڑا ذبح کیا اور لوگوں کو دعوت پر بلایا، خوشی منائی، گھر میں خوشی کا ماحول تھا، ناچنے والے آئے تھے، لائٹیں لگی ہوئی تھی، سب کھا پی رہے تھے، موج مستی کر رہے تھے۔ بڑا بیٹا جو کھیتوں کو گیا ہوا تھا، جب وہ لوٹ کر آیا تو اس نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں ناچنے گانے والوں کی آواز آ رہی ہے، تو اس نے ایک نوکر کو بلا کر پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے، ہمارے گھر میں یہ شور کیسا ہے؟ تو نوکر نے اسے بتایا کہ تیرا بھائی جو چلا گیا تھا وہ لوٹ کر آیا ہے، اور اس کے لوٹ کر واپس آنے کی خوشی میں تیرے باپ نے گھر کا پلا ہوا بچھڑا ذبح کیا ہے اور لوگوں کو دعوت پر بلایا ہے۔ بیٹا غصے میں آ گیا، وہ اندر نہیں گیا، اسے برا لگا۔ جب باپ کو پتہ چلا کہ اس کا بڑا بیٹا باہر ہے، وہ اندر نہیں آیا، تو باپ اسے باہر لینے کے لیے گیا۔ جب باپ اسے باہر لینے کے لیے گیا تو باپ نے اسے کہا کہ کیا بات ہے، تو یہاں کھڑا ہے،
چل اندر چل، تیرا بھائی آیا ہے۔ بیٹے نے ہاتھ چھڑا لیا، بیٹے نے ہاتھ چھڑا لیا۔ اور بیٹے نے باپ سے کہا کہ میں جو ہمیشہ تیری عزت کرتا ہوں، تیری خدمت کرتا ہوں، میں نے تجھے ہمیشہ عزت دی، تیری قدر کی، تو بیمار ہوا تو میں نے تجھے تیری خدمت کی، مگر مجھے تو نے کبھی بکری کا ایک بچہ بھی نہیں دیا کہ جسے لے جا کر میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں۔ اور وہ جو تجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، تجھے ذلیل کر کے چلا گیا تھا، تجھے روتا سسکتا چیختا چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ آج لوٹ کر آیا ہے، تو اس کے آنے کی خوشی میں خوشی منا رہا ہے، لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، گھر کا پلا ہوا بچھڑا ذبح کر کے جشن منا رہا ہے۔ کیا یہ کوئی جنگ جیت کر آیا ہے؟ یہ کوئی قلعہ فتح کر کے آیا ہے؟ یہ کوئی بڑی کشتی جیت کر آیا ہے؟ تو اس کے واپس آنے کی خوشی میں ایک بڑا جشن منا رہا ہے۔ یہ تجھے ذلیل کر چلا گیا، یہ تجھے رسوا کر کے چلا گیا، یہ اپنے مال کا سارا حصہ لے کر ان رنڈیوں کے پاس اڑا کر آیا ہے، یہ بد کرداری کے اندر اپنا پیسہ اڑا کر آیا ہے، اور تو اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ باپ نے اسے کہا، تو جو کہتا ہے سر آنکھوں پر، مگر میں باپ ہوں، میری جگہ کبھی اپنے آپ کو رکھ کر دیکھ۔ میں جانتا ہوں یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، میں مانتا ہوں یہ مجھے ذلیل کر کے چلا گیا تھا، میں مانتا ہوں یہ فقیر بن کر آیا ہے، مگر میں باپ ہوں۔ تو کہتا ہے یہ زندہ ہے، یہ واپس آیا ہے، مگر میں کہتا ہوں یہ مر گیا تھا اور اب زندہ ہوا ہے، اور یہ خوشی، یہ جشن اس کے زندہ ہونے کی خوشی میں نے کیا ہے۔ جب تک یہ زندہ تھا یہ میرے لیے مردہ تھا، یہ اب میرے پاس آ گیا ہے تو یہ زندہ ہو گیا ہے۔ اس کے زندہ ہونے کی خوشی میں یہ بڑا جشن، یہ بڑی خوشی میں نے کی ہے۔ چل میرے بیٹے، بڑے ہمیشہ چھوٹوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ چل میرے بیٹے، غصہ تھوک دے، اندر چل، تیرا بھائی زندہ ہو گیا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ زندہ خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے میرے اور آپ کے بچوں کا ایمان بڑھائے اور ماں باپ کی پہچان کرائے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، آمین۔